वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब ख्वाजा साजिद साहब। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि हमारे नाज़रीन की तरफ से और अपनी जानिब से आपका इस्तकबाल है। अपने ख़ानदानी पस मंज़र से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। हमारे महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अकोला, उसके करीब एक तालुका है पातूर। हमारे दादा हज़रत ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन खान जागीरदार वहाँ के जागीरदार थे। तालीम की गर्ज से हमारे वालिद और हमारे दादा हज़रत अकोला शिफ्ट हो गए। अकोला से फिर वालिद साहब हमारे नागपुर और फिर हैदराबाद शिफ्ट हुए। तो उनके साथ हम लोग हमारी इब्तदाई तालीम चूँकि अकोला में हुई, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हमारे बड़े भाई ख्वाजा गुलाम सैयद रब्बानी साहब वो जब नागपुर आए तो 10वीं के बाद मुझे भी वो यहाँ ले आए और यहाँ फिर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की मैंने। फिर यहाँ से मैं बम्बई चल गया और सर्विस के दौरान जब मैं कोका कोला में था तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। और जब लौट के आया हूँ मैं आपको तो यहाँ से PhD करा। आपके तालीमी सफ़र के बारे में बताएं। तालीमी सफ़र, चूँकि अब मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटरिंग भी करता हूँ, स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करता हूँ। जब मैं उनको अपनी ज़िंदगी के करियर के डायरेक्शन पे बात करता हूँ तब मुझे एहसास होता था कि उस वक्त जब मैंने 10वीं पास की थी उस वक्त उस ज़माने में और अब भी 82 रिसर्च डेटा ये कहता है कि 82% लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि उनको मतलब ये उनकी प्लानिंग प्रोसेस में नहीं होती बात, उनको करना क्या है, किस स्ट्रीम में जाना है, अपना करियर कहाँ किस जगह पे क्या पढ़ना है और क्या बनना है। तो मेरी पोजीशन भी उस वक्त इसी तरह थी। अगर मेरे बड़े भाई अगर गाइड ना करते और मुझे इस लाइन में उस डायरेक्शन ना मिलती तो मैं इंजीनियर बन के पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो उस वक्त मुझे ये लगता है कि एक मेंटर की, एक गाइड की जो आपको डायरेक्शन दे सके ज़रूरत होती है, वो मुझे नहीं मेरे बड़े भाई। आपके बड़े भाई गुलाम सैयद रब्बानी साहब के बारे में आपने कहा, उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है उस पर हम रश करते हैं और आपके ताल्लुक़ के बारे में कुछ बताएं भाई से। मेरे उनसे ताल्लुक़ात और उनके कैरेक्टर से, हत्ता कि उनकी आवाज़ से इतनी मुमासिलत है, वो शायद इस वजह से मैं उन्हीं के ज़ेरे साया जो कुछ भी सीखा मैंने यहाँ तक पहुँचा। शायरी का शौक़, कम्युनिकेशन, डिबेट, राइटिंग, एवरीथिंग। तो चूँकि उन्हीं की तरबियत थी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत सारी चीज़ें अब हुआ यूँ भी कि कई बार किसी को फ़ोन अगर आए और मैंने कहा हेलो और बातचीत शुरू हुई तो फ़ोन करने वाले को ये एहसास या वो ये तफरीक नहीं करता था कई बार कि मैं हूँ कि रब्बानी साहब। एक बार तो यूँ हुआ कि हमारी भाभी जान से बात हो रही थी, आधे 15 या 20 सेकेंड उनसे मैंने बात किया तो उनको ऐसा लगा कि वो ख्वाजा साहब से बात कर रहे थे, रब्बानी साहब से, मैं था। और यूँ हुआ कि उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हैं, तो उनको भी 3 बेटियाँ हैं और मेरी शादी हुई, मुझे भी 3 बेटियाँ। तो इतनी ज़्यादा मुमासिलत है, इतनी ज़्यादा कम्युनैलिटी है उनके और मेरे बीच में, जिसको मैं आई एम प्राउड ऑफ। अब शायरी की भी इस्लाह लेते हैं भाई से। हाँ, वो मेरे वाहिद नसीबी है, उन्हीं से सीखा है। हाँ, शेर व शायरी की तहसील, उसका मतलब उसकी तमीज़ अच्छे शेर का है।
اصل میں جب یہاں پڑھنے آیا تھا تو میرے ساتھ اکثر ہاسٹل میں ان کی جو بیاض تھی جس میں وہ اپنے چنندہ غزلیں یا اشعار لکھ کے رکھتے تھے، وہ میں نے اٹھا کے اپنی کاپی کر لی. جب ڈائری چینج کی پھر کاپی کر لی، پھر ڈائری چینج کی پھر کاپی کر لی. تو وہ ساری جو شعراء کو انہوں نے پڑھا ہوگا، جن کے اشعار انہوں نے لکھے ہوں گے، تقریباً ان کو میں نے لکھا. آپ کے تعلیمی سفر کے دوران کا کوئی یادگار واقعہ بیان کریں؟ ایک بار یوں ہوا، اسی دوران جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا، ناگپور میں تھا، ہاسٹل میں ہم رہتے تھے. تو 3 لوگ تھے ہاسٹل میں، ایک کمرے میں. تو بھائی جان تو نہیں تھے، میں تھا اور ایک میرا روم میٹ تھے. تو ایک کینین نائجیرین ایک اسٹوڈنٹ کسی کا پتہ پوچھتے رہا، ہمارے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کچھ پوچھا. بہت مطلب بروکن لینگویج، انگلش ان کی نہیں اچھا تھی، لیکن جو انہوں نے پوچھا، جس کسی کا بھی پتہ یہ پوچھا، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کو کیا چاہیے، میں نے کیا بتانا چاہیے تھا. لیکن انگلش لینگویج میں ان کو وہ چیز بتا نہیں سکا، وہ پتہ بتا نہیں سکا، جس کو مجھے اتنا اثر ہوا اس چیز کو، اس واقعے کو مجھ پر، کہ میں نے اس دن طے کیا کہ اگر یہ میری کمزوری ہے تو مجھے اس فیلڈ میں وہاں تک جانا ہے جہاں تک اس کی انتہا ہے، جہاں تک جس حد تک میں جا سکتا ہوں، یہ کوئی جا سکتا. آج میں ایک لائف کوچ ہوں، لائف کوچنگ کرتا ہوں، اینڈ آئی ایم اے کمیونیکیشن ٹرینر، وائس پلس کمیونیکیشن، پبلک اسپیکنگ اینڈ ادر لائن آف کمیونیکیشن. آئی ٹرین پیپل. تو اس کا مجھے احساس ہے کہ اگر وہ واقعہ نہیں گزرتا تو میں یہاں نہیں ہوں. اپنے طلباء اور طالبات کو پہلی ہی سیڑھی پر آپ اس واقعے کی نشاندہی کرتے ہوئے کمیونیکیشن کی اہمیت بتاتے ہیں. میں کسی ٹیلی ویژن انٹرویو پہ کسی نے پوچھا مجھے کہ لیڈرشپ آپ ڈیفائن کیجئے، لیکن کتاب میں سے اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کو چھوڑ کے کس طرح کہیں گے. آئی سیڈ کہ ان ڈیز ٹو کم، آنے والے دنوں میں اگر لیڈرشپ ڈیفائن کی جائے تو وہ اس بندے یا بندی کی، اس آدمی یا عورت کی کمیونیکیشن اسکل اس کی لیڈرشپ کی نشانی ہے. اس کے لیول کو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے اور اس کی کمیونیکیشن اسکل کتنی اسٹرانگ ہے. وہ کیا عوامل تھے کہ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے اس پروفیشن کی طرف آنے کے بارے میں سوچا؟ میری خوش قسمتی ہے کہ میں انجینئرنگ کرنے کے بعد پہلی جاب جو مجھے ملی وہ کوالٹی کنٹرول میں ملی. اس کے بعد میں کسٹمر سروس میں گیا آفٹر سیلس. وہاں سے اور میری جابس بھی رہی کہ انڈین کارپوریٹس، ٹاٹا گروپ پلس کوریا کا کنگلومریٹ ہے دیو، اور پھر کوکا کولا. ان ساری کمپنیوں میں کنزیومر سے جو میرا انٹرفیس تھا اور کسٹمر سے جو آفٹر سیلس سروس میں میرا انٹرفیس تھا، اس میں مجھے بہت مدد ملی سیکھنے کی، اپلائی کرنے کی اور ایکسپیرئنس کرنے کی کہ ہاؤ بیسٹ کین یو گو ویری کلوز ٹو دی کسٹمر. اور وہی چیز تقریباً میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ جب شاعری کرتے ہیں، شاعری از نتھنگ بٹ یور ایکسپریشن آف یور ایموشن، کمیونیکیشن. سو وہاں میں نے اس کا ساتھ بہت ملا مجھے، اور یہ چیز کہ میں کام کرتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا. صاحب صاحب کمیونیکیشن کو لے کر ہماری آپ کی گفتگو بہت اچھے موڑ پر آپ پہنچی ہے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یورپین ممالک کے بنسبت ہمارے ہندوستان میں کسٹمر کیئر کا کیا فرق ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کسٹمر ریلیشن؟ میں کسٹمر کو مکمل طور پر کس طرح سیٹسفائی کیا جائے؟ جی، ہم آج بھی جیسا آپ نے کہا نا کسٹمر کو سیٹسفائی کیسے کیا جائے، تو ہم بھی گلوبلائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ 1995-96 کا دور ہے. اس دہائی میں گلوبلائزیشن ایکچولی شروع ہوا کہ ملٹی نیشنلز ہمارے کنٹری میں آنے لگے. دے سیٹ اے شاپ ہیئر.
وہاں سے لے کے آج 2022 تک میں نے جو اپنا سفر طے کیا ہے اس میں میں کسٹمر ڈیلائٹ کے آگے کسٹمر ایکسپیرینس تک پہنچ گیا. لیکن ہندوستان میں ہم ابھی بھی جیسا آپ کے مطلب یوں ہی آپ کے زبان سے نکلا کہ کسٹمر سیٹسفیکشن کیا ہے, تو کسٹمر سیٹسفیکشن کو ہم اس وقت اس کی بات کرتے تھے 1995 میں, آج سے 25-26 سال میں. تو زمانہ جو ہے یورپ اور دوسری کنٹریز جو ہے US یورپ وہ کسٹمر ڈیلائٹ کے کسٹمر ایکسپیرینس تک آ رہے ہیں, ہم سیٹسفیکشن تک ہیں, اتنے پچھڑے ہوئے ہیں. چلیے اب ہماری گفتگو شاعری کی طرف مڑتے ہیں. آپ کا شاعرانہ شغف آپ کی کس عمر سے ہے؟ میں جب آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ میں نے پہلا شعر شاید کہا ہوگا 1997 اور عید کا موقع تھا. میں نے ایک حمد کہی تھی جو انقلاب میں بھی چھپی اور اردو ٹائمز میں بھی چھپی, اور وہاں سے پھر مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ حمد ویلیو ایجوکیشن مقدار کی تعلیمی کورس میں 8ویں کلاس کے کورس میں شامل کی گئی کہ ہاں کہ مٹی سے انسان بنانے والا تو, کن سے کائنات بنانے والا تو. تو وہ ہم سے میرا شعری سفر, یہ غزل کہنے یا شعر کہنے کا سفر شروع ہوا. نظم کی کس شاخ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے؟ اوبیسلی میں ہمارے جس میں بتایا ہمارے استاد اور بڑے بھائی ان کے ساتھ رہ کے میں نے جو جن شعراء کو پڑھا زیادہ تر 99% غزلیں ہی پڑھی میں نے, تو غزل کی طرف رجحان ہے. اور غزل کہتا بھی ہوں, اشعار بھی کہتا ہوں. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کن کن شعراء نے بڑے بھائی کے علاوہ کن کن شعراء نے آپ کو متاثر کیا؟ شعراء میں اگر میں ٹاپ 5 یا 6 نام لوں تو احمد ندیم قاسمی, ناصر کاظمی, احمد فراز, فیض احمد فیض اور افتخار عالم, پروین شاکر اور ساحر, کیفی اعظمی. مجروح صاحب کی جو فلمی غزلیں تھیں وہاں سے میں نے ان کو پڑھ کے پھر ادھر پڑھا, لیکن زیادہ تر میں نے ان شعراء کو پڑھا. اور آف کورس ہمارے بھائی صاحب. آج کل مشاعروں کے ذریعے جو ماحول برپا کیا جا رہا ہے اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اب بات اس کی برائی کرنے کی اچھائی کرنے کی نہیں ہے. زمانہ ہے, زمانہ جس طرف چلے آپ یہ طے کر سکتے ہیں آپ کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو ہم کو سکھایا بھی یہی کہا گیا اور سکھایا بھی یہی گیا کہ کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پہ نہیں چلنا ہے. تو ہم نے اس کراؤڈ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کرنے میں عافیت سمجھی. مطلب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ سبسکرائب دیٹ ڈائریکشن آف پوئٹری اور ادب کے اس جس طرح کی شاعری ہو رہی, جس طرح کی مشاعرے ہوتے ہیں, جس طرح کا ماحول ہے, جس طرح کا آپ نے اشارہ کیا, ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے. آپ یہ بتائیں کہ بیرونی شعراء کو اپنے مقام پر بلا کر مقامی شعروں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیرونی اور اندرونی مقامی شاعر تو شاعر ہوتا ہے. اگر آپ کی روایت یہی ہے کہ اگر آپ مشاعرے کی بات کر رہے ہیں تو غالباً آپ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ مشاعرہ اگر ہے تو آپ کو جو لوگوں نے اہتمام کیا ہے مشاعرے کا جو کنوینر ہے, اوبیسلی جب میں نظامت کرتا ہوں تو انہی کی انسٹرکشنز پہ انہی کے احکام پہ کام کرنا ہوتا ہے اور وہی ترتیب سے شعراء کو دعوت سخن دینا ہوتا ہے. لیکن ایک رخ تو یہ ہے کہ وہ تحسین یا کسی شاعر کی اگر قدر کرنی ہو آپ کو تو ان پہ
ان کے اپنے درجے پہ، ان کے اپنے لیول پہ جب آپ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اتنا ان کو عزت وہ دینی چاہیے اور ان کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کسی شاعری کسی کی شعر کہنے کی عمر کم ہو اور وہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں تو آپ یہی یہی تمیز برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اگر چونکہ ان کی عمر کم ہے شاید شعر کہنے کی، بڑے اچھے شعر کہتے ہیں تو ان کی بھی قدر عزت افزائی کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے. تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ لوگوں کو اس اسکیل پہ ناپا جائے، اس میزان میں ناپا تولا جائے. آج کل مشاعروں میں جو بات دیکھنے میں آتی ہے تقدیر اور تاخیر کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ بھائی میں اس بحث میں نہ پڑھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں سے کئی اساتذہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ مضامین ہیں شاعری کی، جیسا انہوں نے کہا غالباً افتخار عارف صاحب نے کہا تھا جب ایران کی کس کانفرنس میں ربانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ماں پہ شاعری کرنا اور غزلیں کہنا، اشعار کہنا اور مجموعہ کلام شائع کرنا جس کسی نے بھی کیا ہے تو وہ چونکہ موضوع نہیں ہے شاعری، ماں جو ہے موضوع نہیں شاعری کا، تو ہم نے اس سے اتفاق کیا اس رائے سے. میں نے جتنی بھی غزلیں جتنے بھی اشعار کہے ہیں ماں پہ آج تک بھی ایک شعر نہیں تھا. تو میرا یہ اس چیز سے اتفاق ہے کہ جو مضامین ہے روایتی ہوں جدید ہوں ان مضامین پہ نئے مضامین ہونا چاہیے شعر آپ کے اشعار میں، اور انہی مضامین پہ غزلیں یا تغزل میں شعر کہنا چاہیے جس میں کہا گیا ہو یہ کہا جانا چاہیے. آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے مینٹور جناب غلام السید ربانی صاحب جی جن کے نقش قدم پر چل کر آپ نے کامیاب میں چاہتا ہوں کہ ان کے چنندہ اشعار آپ کی زبان سے سنیں. ایک تو ان کا شعر میں بھی پرسوں ہی مشاعرے میں کوٹ کیا کہ ایک لگام سے چھوٹے ایک لگام تک پہنچے. انہوں نے یہ شعر اس وقت کہا تھا جب ہماری آزادی کو 50 سال ہو گئی، اس کی گولڈن جبلی تھی، تب کیا تھا کہ ایک لگام سے چھوٹے ایک لگام تک پہنچے، ہم 50 سالوں میں اس مقام تک پہنچے. اور ایک ہمارے اس وقت کی بات ہے جب ہم دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے اور شاید منظور حسین شور آئے ہوئے تھے ناگپور، تو ان کے یہاں پر آمد پہ ایک نشست کا اہتمام کیا گیا، مشاعرہ طرح مشاعرہ. اس میں انہوں نے شعر کہا تھا، مطلب مشاعرہ شروع ہونا تھا 8 بجے اور 7:30 بجے وہ قلم کاغذ لے کے بیٹھے کہ یہ رہا ہے اگر مشاعرے میں مشاعرہ میں مجھے پڑھنا ہے تو تب کیا. انہوں نے 4-5 شعر انہوں نے کہتے ہیں وہ بھی ہیں 5 سے 7 اشعار کے بدل. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج بھی صادق آتا ہے وہ شعر آج کے حالات پہ. انہوں نے کہا تھا کہ پرچم پہ پھول، آپ نے علامت دیکھی شعر کہ پرچم پہ پھول، ہاتھ میں پتھر، زباں پہ آگ. پرچم پہ پھول، ہاتھ میں پتھر، زباں پہ آگ، ایسا تو کبھی شیوہ چارہ گراں نہ تھا. پرچم پہ پھول دیکھیے علامت ہے، پرچم پہ پھول، ہاتھ میں پتھر، زباں پہ آگ، ایسا تو کوئی شیوہ چارہ گراں نہ تھا. اس وقت میں ایک ہی مطلب مجھے اتنا شعور نہیں تھا کہ میں اس وزن اور بحر میں شعر کہہ سکوں کہ وہ شامل کر لیں، لیکن انہوں نے کیا. میں نے کہا تھا کہ میں جس میں اپنے بھائی کو چپکے سے ڈالا ہوں ایسا تو کوئی شہر میں سوکھا کنواں نہ تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے. تو اس وزن اور اس میں شعر نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو انہوں نے درست کر کے یہ شعر شامل کیا اور اس محفل میں کہا کہ یہ شعر تقریباً میرے چھوٹے بھائی نے کہا ہے اور میں اس کو غزل میں شامل کرا. بہت خوشی. اب میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اپنے اشعار بھی ہمارے ناظرین کی نظر کریں. میں نے
ایک بہت کئی سال پہلے ایک غزل گئی تھی، اس کا مطلع ایک شعر نے کہا تھا کہ کچھ سہمی شرمائی خوشبو، کچھ سہمی شرمائی خوشبو، رات گئے گھر آئی خوشبو. واہ. کچھ سہمی شرمائی خوشبو، رات گئے گھر آئی خوشبو. اور یہ دوسرا شعر ہے کہ تیز بہت بازار تھا آپ کے، تیز بہت بازار تھا آپ کے، میرے ہاتھ نہ آئی خوشبو. اور ابھی ایک یہ شعر کہا تھا کہ جب سے خضر نے راہ دکھانا چھوڑ دیا، رستوں نے منزل کو جانا چھوڑ دیا. اور اس کا دوسرا شعر کہ تم کیا جانو اس پنگھٹ پر کیا گزری، تم نے تو گاگر بھر لانا چھوڑ دیا. تم کیا جانو. اور ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میں جس بھی مجلس میں نشست میں شعر کہوں، یہ غزل کی یہ 2 شعر ضرور کہوں کہ دھڑکتا دل سنائی دے رہا ہے، کوئی اتنی رسائی دے رہا ہے، میں خوشبو کے سہارے چل رہا ہوں، اندھیرے میں دکھائی دے رہا ہے. اندھیرے میں دکھائی دے رہا ہے. وہ ہندی کی، ہاں میں اس پہ آنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمائش کی تھی جی کبھی تو بھی کہ وہ یاد رہے گا. وہ ہندی کا رنگ تھا. جی غزل تو غزل ہی تھی، پوری غزل ہی رنگ کی تھی. ہاں کہ جب تو ہی نہیں، جب تو ہی نہیں ہے سنگ پیا، کیا ہولی کیسا رنگ پیا. اور جب تو ہی نہیں ہے سنگ پیا، کیا ہولی کیسا رنگ پیا. اور تیری ایک نظر بس پا جاؤں، تیری ایک نظر بس پا جاؤں، میں پہن کے چولی تنگ پیا، کیا ہولی کیسا رنگ پیا. ایک طرحی غزل ہے جو ناظرین لاحظہ فرمائیں. عادل کہا ہے کہ وصل کی چاہت میں جانے کیا ہوا، وصل کی چاہت میں جانے کیا ہوا، آنکھ جھپکائے ہوئے عرصہ ہوا. وصل کی چاہت میں جانے کیا ہوا، آنکھ جھپکائے ہوئے عرصہ ہوا. اور یہ شعر کہ تجھ سے مل کر منزلوں کا ہو گیا، تجھ سے مل کر منزلوں کا ہو گیا، ورنہ میں تھا راستہ بھٹکا ہوا. تجھ سے مل کر منزلوں کا ہو گیا، ورنہ میں تھا راستہ بھٹکا ہوا. اور یہ شعر یہ طرح پہ میں نے گرا لگائی ہے کہ بارشوں کی دوستی پر ناز تھا، بارشوں کی دوستی پر ناز تھا، چھوڑ آئے آشیاں جلتا ہوا، چھوڑ آئے آشیاں جلتا ہوا. اور یہ شعر، یہ غزل کا شعر ہے. ملاحظہ فرمایا کہا ہے کہ تجھ کو چھو کر بارہا ایسا لگا، تجھ کو چھو کر بارہا ایسا لگا، مجھ میں سندل ہے کہیں جلتا ہوا. تجھ کو چھو کر بارہا ایسا لگا، تجھ کو چھو کر، بہت بہت شکریہ، تجھ کو چھو کر بارہا ایسا لگا، مجھ میں سندل ہے کہیں جلتا ہوا. اور یہ شعر کہ میں کہ ساحل طالب موج رواں، میں کہ ساحل طالب موج رواں، وہ سمندر بے کراں ٹھہرا ہوا. میں کہ ساحل طالب موج رواں، وہ سمندر بے کراں ٹھہرا ہوا. اور یہ شعر کہ جھک گیا آخر زمیں کے سامنے، آخر زمیں کو جھک گیا آخر زمیں کے سامنے، آسماں تیری انا کو کیا جھک گیا آخر زمیں کے سامنے، آسماں تیری انا کو کیا ہوا. اور
یہ شعر کہ دل چراغ آرزوئے وصل سا، دل چراغ آرزوئے وصل سا تھا کبھی جلتا کبھی بجھتا ہوا، دل چراغ آرزوئے وصل سا تھا کبھی جلتا کبھی بجھتا ہوا۔ بہت اچھا، بہت ساری صاحب، بے شکریہ۔ ہماری ساری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مزید گلدستوں چھوئیں اور کامیابی سے آپ ہمکنار ہوتے رہیں۔ آپ کی محبتیں اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا پھر ایک بار شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.